नाज़रीन, हैरान कुन वाक़या पेश आया है। यमन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यमन ने अमेरिकी जंगी त्यारा मार गिराया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वॉर एंड इन द रिसेंट हिस्ट्री, ये पहला ऐसा वाक़या है कि अमेरिकी जंगी त्यारा पहली बार मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो गिराया गया है और बहुत बड़ी ताकत का ये मुजाहरा यमन की जानिब से किया गया है। इससे पहले यमन ने जो जदीद तरीन अमरीकी ड्रोन्स हैं जो पूरी दुनिया में खरीदे जाते हैं, जो टॉप सेलिंग उनका इक्विपमेंट है, उसको मार गिराया, जिसके बाद दुनिया ने सोचा कि अच्छा ये भी गिराए जा सकते हैं। 85 मिलियन डॉलर्स के ये ड्रोन्स कई एक उन्होंने मार गिराए और दुनिया को हैरान किया और उसके बाद उन्होंने बेड़ों को हिट किया और अब यमन की जानिब से अमेरिकी जंगी त्यारों को हिट करना शुरू कर दिया गया है। रेड सी के अंदर पहला अमेरिकी जंगी त्यारा मार गिराया है। अमेरिकी एम्पायर का खात्मा यहां हो रहा है। यमन जिस तरह से अमेरिका से लड़ रहा है और साथ यमन ने नाज़रीन अमेरिका, बरतानिया और इजराइल उनके साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये जंगी त्यारा गिराने के बाद यमन ने ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है। अब इसमें यह नहीं है कि कोई रिटेलिएशन की जाएगी, हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। एक खुली जंग का ऐलान यमन की जानिब से कर दिया गया है। दूसरी तरफ चीन और रूस की मुकम्मल हिमायत इस वक्त यमन को हासिल है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्तों के अंदर यमन को मजीद एडवांस इक्विपमेंट जो है वो रशिया से पहुंच सकता है, चाइना से पहुंच सकता है। रशिया से खास तौर पर जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो डिलीवर किए जा सकते हैं अगले हफ्तों के अंदर। और दूसरी तरफ शाम में क्या सूरत हाल है ये भी आपके सामने रखेंगे। इजराइल अभी तक वहां बेलगाम घूमता फिर रहा है और दमिश्क की अथॉरिटीज के पास टाइम खत्म होता चला जा रहा है। बहुत थोड़ा टाइम उनके पास रह गया है। अब वो इजराइल की सहूलतकारी मजीद नहीं कर सकते हैं। लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं। अजीम तहरीक शुरू हो चुकी है। हर टाउन के अंदर लोग निकल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि दमिश्क के अंदर किसकी लॉयल गवर्नमेंट आकर बैठ गई है। फिर जब अमेरिकन आकर दमिश्क में बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जुलानी के साथ उनको कोई मसला नहीं है, तो सवाल उठ रहे हैं कि जुलानी के साथ उनको मसला नहीं है लेकिन जुलानी को इजराइल से मसला नहीं है। तो इराक अंडर थ्रेट है, लेबनान अंडर थ्रेट है, बाकी मुल्क अंडर थ्रेट हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो सवालात वहाँ उन पर उठ रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो तंजीम है बहुत सारे ग्रुप्स का मजमुआ है, तो इजराइल का जो कब्जा है उसको अब कन्फ्रंट करने का वक्त वहां पर भी आ गया है। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज आपके सामने करते हैं प्यूटन की दो स्टेटमेंट से। नाज़रीन, हम आपके सामने कई महीनों से ये चीजें रख रहे हैं कि दुनिया के अंदर होने वाले तमाम वाकयात कनेक्टेड हैं और दुनिया किस तरह से आलमी जंग की तरफ जा रही है। खतरात आलमी जंग के जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया का कोई शख्स, दुनिया की मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स वो कोई आलमी जंग नहीं चाहती हैं। अब यूरोप के जो इलेक्शंस हुए हैं, अमेरिका के जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें हमने वाज़ेह तौर पर देखा है कि कोई अवाम आलमी जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर ताकतें इस तरफ दुनिया को धकेल रही हैं कि हम आलमी जंग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इसमें वाकईतन कोई रियलिटी है? क्या वाकईतन हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? तो इसके लिए प्यूटन की दो स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं। प्यूटन की आज दो गैर मामूली स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं। रिस्क आर राइजिंग रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। प्यूटन जैसी संजीदा लीडरशिप और सीज फायर का मुतालबा करने वाला, अमन की बात करने वाला, वो कह रहा है कि खतरात बढ़ रहे हैं, हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। ये प्यूटन की आज की स्टेटमेंट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि व्हेन रशियाज ओपोनेंट्स रियलाइज हाउ रेडी इट इज टू रिस्पॉन्ड टू एनी चैलेंज, they will understand that this is the time to seek compromise solutions। साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारे दुश्मनों को इस बात का यकीन हो जाए कि रशिया, अगर उनको ये रियलाइज हो जाए और वो इसको करीब से देख लें कि रशिया किस हद तक तैयार है एनी चैलेंज के लिए। ऊपर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, नीचे वो कह रहे हैं एनी चैलेंज के लिए, यानी वो चाहे तीसरी आलमी जंग हो, चाहे कोई और वॉर हो, कोई भी सिनेरियो हो, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। अगर दुश्मनों को यह पता चल जाए तो वो हमारे साथ फौरी कंप्रोमाइज के अंदर चले जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि रशिया डर जाएगा या पीछे हट जाएगा। उनको पता नहीं है कि हम हर सिनेरियो से लड़ने के लिए तैयार हैं और रशिया से जंग जो है वो उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। जिसके पास 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनसे कोई क्या लड़ सकता है। तो प्यूटन कह रहे हैं कि अगर दुश्मनों को यह अंदाजा हो जाए कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे तो फिर वो हमारे साथ कंप्रोमाइज में आ जाए। तो ये दूसरे अल्फाज में वो जंग की बात कर रहे हैं कि हम हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं। दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है, हम भी उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता, अगर कोई एग्रीमेंट हमारे साथ
نہیں کیا جاتا ہے تو یہ پیوٹن کے حوالے سے 2 سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھی. اب آ جاتے ہیں ذرا یمن کیا کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ناظرین, یمن جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر سب کو مات دے رہا ہے. ایک طرف وہ اسلامک ورلڈ کو امبیرس کر رہا ہے, اسلامک جو بڑی بڑی آرمیز اور بڑی بڑی گورنمنٹس ہیں ان کو وہ امبیرس کر رہا ہے کہ جب غزہ میں یہ ظلم آج بھی جاری ہے, 16 مہینے ہونے کو ہیں, یہ ظلم آج بھی جاری ہے, آج بھی بم گر رہے ہیں اور ڈائریکٹلی بچوں کے اوپر بم گر رہے ہیں, ان ٹینٹس کے اندر بم گر رہے ہیں. اب دیکھیں اس وقت موسم سرما آ چکا ہے اور بیچ کے اوپر اندازہ کریں آپ, بالکل ہم اس صورتحال کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, بیچ کے اوپر ان کے وہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, موسم سرما کا سامان ان کے پاس نہیں ہے, بیچ کے اوپر ٹینٹ لگا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے پانی کی کمی ہے, میڈیسن کی کمی ہے, بیمار ہیں, زخمی ہیں, تو اوپر سے بم بھی ان کے اوپر گر رہے ہیں. یہ ظلم کی آخری حدوں کو بھی کراس کرنے والی بات ہے, اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو یمن امبیرس کر رہا ہے ان تمام اسلامک ورلڈ کو کہ جو 16 مہینے ہونے کو ہیں اور وہ اس ظلم کو, اس جبر کو, اس جینوسائیڈ کو نہیں رکوا سکے ہیں. اور یمن اکیلا جا کر ٹکرا گیا ہے, وہ اسرائیل سے ٹکرا گیا ہے, وہ امریکہ سے ٹکرا گیا ہے, وہ برطانیہ کے ساتھ ٹکرا گیا ہے, وہ دنیا کی تمام بڑی جو پارز ہیں ان کے ساتھ جا کر ٹکرا گیا ہے. مڈل ایسٹ میں ناظرین آج تک کوئی ایسے نہیں لڑ سکا ہے جس طرح سے یمن لڑ رہا ہے. ایک طرف وہ مختلف سمندروں میں سامنا کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کے میزائل ہزاروں کلومیٹر دور جا کر اتنی پرسین کے ساتھ اسرائیل میں تباہی مچا رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کبھی مڈل ایسٹ کے اندر اتنی پرسین نہیں دیکھی گئی کہ 2000 کلومیٹر دور سے کوئی میزائل آئے, وہ امریکی, برطانوی, اسرائیلی, نیٹو, وہ ان کا اکوپمنٹ بھی تو یہاں پر ہے, اس سب کے ایئر ڈیفنس کو چیرتے ہوئے وہ تل اویو کے ٹھیک سینٹر میں جا کر گرے. ایسی لڑائی آج تک کوئی نہیں لڑ سکا ہے. اب ناظرین یمن نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور اس نے پورے ویسٹ کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے. ناظرین یمن نے امریکی وار پلین مار گرایا ہے, یمن نے F-18 امریکی جنگی طیارہ مار گرایا ہے. اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملہ کیا گیا یمن کے اوپر. اب یہ اس میں آپ دیکھیے کہ یمن نے جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا تھا, اسرائیل کا بھی جواب نہیں آیا, لیکن اسرائیل کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا جواب پہلے امریکہ اور برطانیہ دے رہے ہیں. اسرائیل پر جو یمن نے حملہ کیا اس کا جواب امریکہ اور برطانیہ دے رہے ہیں, اور انہوں نے حملہ کیا, کافی بڑا حملہ کیا, کیپٹل کو نشانہ بنایا. 3 ہیڈ لائنز دیکھیے, وائلنٹ ایکسپلوژنز راک سنا amid intensive flights of warplanes over the Yemeni capital. Intensive ان کے warplanes کی flights دیکھی گئی. Aggression on the Yemeni capital Sana'a. US British aggression targeted the Atan area in the Yemeni capital Sana'a. تو یہ اس طرح سے انہوں نے خوفناک بمباری کی. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کو کہیں یا جو بھی کہیں, اسرائیلی میڈیا نے اس بمباری کے فوری بعد جو ہے وہ خبریں چلانا شروع کر دی کہ یہ اسرائیل نہیں ہے. ان کو یہ لگا کہ کہیں یمن فوری جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کر دے, کیونکہ وہاں چند منٹ ہی لگتے ہیں. اگر یمن وہاں سے ہائپر سونک فائر کرے گا تو زیادہ لمبی بات نہیں ہے, کچھ منٹس کے اندر وہ وہاں پہنچ سکتا ہے. تو انہوں نے فوری خبریں چلانا شروع کر دی کہ نہیں یہ اسرائیل نہیں ہے. UK aggression on Sana'a. اسرائیلی میڈیا رش ٹو ڈینائی IOF انوالومنٹ, اسرائیلی آکوپائڈ فورسز, کہ اسرائیلی میڈیا رش ٹو ڈینائی, کہ وہ اس کی دوڑیں لگ گئیں اور خبر کے اوپر خبر چل رہی ہے کہ نہیں اس میں اسرائیل نہیں ہے, اس میں اسرائیل کی کوئی انوالومنٹ نہیں, یہ تو امریکہ اور برطانیہ نے اٹیکس کیے ہیں تاکہ یمن فوری جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کہیں حملہ نہ کر دے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یمن کا خوف. جو محلات میں بیٹھے ہیں وہ ان کی ہیبت سے ڈرے اپنے محلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو میدان میں ان کے خلاف اترا ہے وہ 2000 کلومیٹر دور بھی ہے, تو آپ اسرائیل کے اوپر اس کی ہیبت دیکھ سکتے ہیں. تو جو حق کے راستے کے اوپر نکل پڑتے ہیں پھر ان کے بہت سارے مددگار بھی آ جاتے ہیں. تو آپ ذرا کمپیریزن کریے کہ ان کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہے کہ یہ رفح بارڈر پر جا کر ایک پریس کانفرنس تک نہیں کر سکے, اور یمن کی ہیبت اسرائیل کے اوپر دیکھیے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے طاقت کا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یمن ایک تباہ حال اور اکنامکلی بالکل بری حالت کے اندر کئی سال سعودی بمباری کا سامنا کرنے والا بڑی معاشی بدتر صورتحال ہے ان کی. اس کے باوجود ان کی ہیبت دیکھیے, امریکہ, برطانیہ اور اسرائیل سے وہ ٹکرا رہے ہیں. امریکہ, برطانیہ, اسرائیل اور باقی پورا یورپ مل کر یمن کو ڈھیر نہیں کر سکے ہیں, اس سے راستہ نہیں کھلوا سکے ہیں. اس سے بڑی اور مجھے بات بتائیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تمام اسلامک ورلڈ کی بے حسی ہے, بے بسی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور ایک طرف یمن ہے
وہ ایسے ان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے جیسے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. اب ناظرین, اس حملے کے بعد یمن نے اٹیک کیا اور یمن نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری امریکہ کا وار پلین مار گرایا ہے. اگر امریکہ کو کوئی وار پلین گراتا ہے تو اس کا مطلب اگر رشیا گرا دے امریکی وار پلین تو یہ عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. دنیا میں کوئی امریکی وار پلین نہیں گرا سکتا ہے, اور خاص کر وہ تو بالکل نہیں گرا سکتا جس کے پاس اپنے جنگی طیارے نہ ہوں. ایک تو ہے نا کہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ کیپیبلٹی بھی تو میٹر کرتی ہے نا. جنگی طیاروں کو تلواروں اور روڑوں اور اینٹیں مار کر تو نہیں گرایا جا سکتا. اور بھائی جنگی طیاروں کو گرانے کے لیے آپ کو جنگی طیارے چاہیے یا پھر ایسا ایئر ڈیفنس چاہیے جو رشیا کا ہے, جو چائنا کا ہے. تو جن کے پاس کیپیبلٹی ہے وہ جرت نہیں کر سکتا, اور جن کے پاس جرت ہو سکتی ہے ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. تو یہ یمن نے یہ کر دکھایا ہے, اور یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ سینیریو اب کریٹ ہو گیا ہے. وہ کس طرح سے؟ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے خود غلطی سے ہم سے گر گیا, یہ تو فرینڈلی فائر کے اندر ہم سے گر گیا ہے, یہ تو غلطی سے, یہ یمن نے نہیں گرایا بلکہ یہ ہمارے اپنے فرینڈلی فائر جس کو آپ جنگی زبان میں کہتے ہیں, غلطی کے ساتھ جو ہے وہ یہ جہاز گر گیا, اپنا جنگی طیارہ وہ کہہ رہے غلطی سے گر گیا. لیکن اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب امریکی بیڑے ہٹ ہوئے تھے تب بھی امریکہ نے اس کو ایڈمنٹ نہیں کیا تھا, لیکن بعد میں بہت سارے ایویڈنسز آئے جس میں یمن کی یہ چیزیں ثابت ہوئی کہ یمن نے ہٹ کیا ہے امریکی بیڑوں کو. ظاہری بات ہے اگر مجھے بتائیے امریکہ یہ مان لے کہ ہاں یمن ان کا جنگی طیارہ مار گرایا ہے تو پھر کیا بچے گا امریکہ کے پاس؟ تو انہوں نے تو بالکل ایڈمٹ نہیں کرنا ہے, بالکل کس طور پر وہ ایڈمٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن تب بیڑوں کے ثبوت آئے تھے, اور آج ویسٹرن میڈیا, جرنلسٹ اور ایون جو ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ انہوں نے خود گرایا ہے, بلکہ وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ یمن ہی نے گرایا ہے. اور جرنلسٹ, ویسٹرن میڈیا, اب ذرا دیکھیے, یو ایس سینٹ کام announce the crash of F-18 aircraft in the Red Sea saying it was by mistake. مطلب کوئی اس کی کوئی تک بنتی ہے, کوئی سینس نہیں بنتی ہے. دیکھیں, یا تو یہاں پر کوئی جنگی طیاروں کی فائٹ ہو رہی ہو تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ ادھر سے یمنی جنگی طیارے آئے, ادھر سے امریکی جنگی طیارے تھے, فائٹ ہو رہی تھی, غلطی سے ایک فائر جو ہے وہ ان کے اپنے طیاروں کو لگ گیا. یہ تو سمجھ آتا, اس کی سینس بنتی ہے. اور بھائی وہاں پر ہیں ہی امریکی جنگی طیارے, تو وہ اپنے طیاروں کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مجھے آپ خود بتائیے, جہاں پر پھر ہی وہ خود رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کس طور پر سینس بنتی نہیں ہے. تو اس لیے سب یمن نے اس کو اناؤنس کیا ہے. انہوں نے کہا یو ایس سینٹرل کمانڈ will not disclose the truth about the downing of the US warplanes. کہ امریکہ کبھی اس سچ کو ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ ہم نے ان کا جنگی طیارہ جو ہے وہ مار گرایا ہے. اکنامک ٹائمز کیا لکھ رہا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. Is it a case of hostile fire or friendly fire? US shipped shot down its own F-18 Super Hornet fighter jet over Red Sea. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ hostile fire ہے یا friendly fire ہے؟ سوال اٹھا رہے ہیں. مطلب وہ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں. ہاسٹائل فائر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا جو مخالف ہے وہ آپ کے اوپر کو فائر کرتا ہے, مطلب میزائل یا کوئی بھی وہ جو اٹیک کرتا ہے, تو وہ اس کو نہیں مان رہے. فرینڈلی فائر کی کوئی سینس نہیں مان رہی. آگے دیکھیے, جرنلسٹ کی ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. I do not believe the US Navy shot down its own F-18 over the Red Sea. It makes no sense. They do not want to admit they were downed by the Houthis. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یمن نے امریکی جنگی طیارہ جو مار گرایا ہے. وہ کس طور پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ریچرڈ گرنیل کیا لکھ رہا ہے؟ ریچرڈ گرنیل آج کل ویسے پاکستان میں بہت فیمس ہے. ریچرڈ گرنیل کیا لکھ رہے ہیں؟ سی بی ایس کی نیوز ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جنگی طیارہ فرینڈلی فائر سے مار گرایا ہے. اور وہ لکھتے ہیں طنزیہ انداز کے اندر کہ $55 million US jet shot down by ... US. مطلب وہ مان نہیں رہے کوئی بھی اس کو. یہ سینسلیس چیز ہے نا, اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جنگی طیارہ. پھر تو ایک طرح سے اگر دیکھیں تو ان کی اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ خود ہی گھوم رہے ہیں, یہ مطلب پھر جا کر چائنا سے لڑیں گے, خود ہی گھوم رہے ہیں اور اپنے ہی جنگی طیارے گرا رہے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے اس سے بھی بڑی بات شاید ہو, ان کی کیپیبلٹی کے اوپر زیادہ بڑا سوال اٹھ گیا ہے. تو اس لیے یمن نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے ان کا جنگی طیارہ مار گرایا ہے. ویسٹرن میڈیا, جرنلسٹ, وہ سارے اس بات کو لکھ رہے ہیں. اٹ از کلیئر, یمن بتا رہا ہے, that the Americans have not learned from their mistakes and will continue to reap humiliation at the hands of us, the Yemenis. وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکنز نے 15 مہینوں میں کوئی سبق نہیں سیکھا ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں اپنی ہیومیلیشن کرواتے رہیں گے. یعنی جیسے اب جنگی طیارہ مار گرایا ہے,
کوئی مزید بیڑا ہٹ ہوگا، یہ ہیوملیشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی امریکہ کی، کیونکہ وہ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی کیا بات ہوئی ہے؟ یمن نے ناظرین بہت بڑے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ یمن نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کھلی جنگ شروع کر رہے ہیں۔ یمن نے اناؤنس کیا ہے اٹس اوپن وار ناؤ۔ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، یمن ان اوپن وار ود US اسرائیل ناٹ ٹٹ فار ٹیٹ۔ اب ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا، یمن جواب میں حملہ کرے گا، اسرائیل نے حملہ کیا، یمن جواب میں حملہ کرے گا۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، وہ 2 ماریں گے میزائل، یہ 4 مار دیں گے، لیکن یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ لیکن اوپن جنگ کیا ہوتی ہے، کھلی جنگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حملہ ہوگا تو جواب دیا جائے گا، اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ حملے کے حساب سے جواب دیا جائے گا، کہ جس لیول کا حملہ ہے اسی لیول کا جواب، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ کھلی جنگ میں نہ کوئی ٹائم کی بندش ہوتی ہے، نہ کوئی حملے کی بندش ہوتی ہے، نہ کوانٹٹی اور کوالٹی کی بندش ہوتی ہے، یہ بس کھلی جنگ ہے۔ کب یمن کتنا بڑا حملہ اسرائیل امریکہ کے اوپر کر دے، اب یہ اس طرح سے طے نہیں ہوگا کہ وہ حملہ کریں گے تو یمن جواب دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یمن ایک کھلی جنگ کے اندر اس وقت جا چکا ہے، انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے، تو ایک بہت بڑی پاور یمن ایمرج ہو چکا ہے اور اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر حملہ آور ہے۔ دیکھیں بات اصل کیا ہے، بات یہ ہے کہ وہ میدان میں اترے ہیں۔ میں تو نتیجوں کو نہیں دیکھتا، اصل جو بات دیکھنے والی ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک پوری ورلڈ بے بس ہے، آپ اندازہ کریں دنیا کتنے بڑے ایک ڈارک ٹائم سے گزر رہی ہے، کہ بچے، عورتیں، بے گناہ لوگ وہاں پر مارے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی دنیا وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے۔ تو ہم اوورآل پوری جو انسانیت ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ٹائم سے گزر رہی ہے، تو اس میں جنہوں نے انسانیت کا جھنڈا اٹھایا ہے وہ یمن ہے، باقی ان کے ساتھی ہیں۔ تو ہمیں نتیجے کی بجائے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نتیجے کے اوپر اس بجائے اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ وہ انسانیت کا جھنڈا اٹھا کر میدان میں اتر گئے ہیں، بجائے کہ باقیوں کی طرح وہ بھی خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں اور پچھلے 10-15 سال دیکھیں جو انہوں نے جنگ میں بتائے ہیں اور بدحالی ہے وہاں پر، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ لاجیکل نہیں بنتا کہ وہ اس طرح بڑی طاقتوں کے خلاف میدان میں اتر آئیں، لیکن انہوں نے کیا انسانیت کا جھنڈا وہاں پر اٹھایا، انصاف کا جھنڈا وہاں پر اٹھایا ہے۔ اصل ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں، رزلٹ جو بھی نکلے۔ اب تک یمن شکست دے چکا ہے امریکہ کو، برطانیہ کو، ویسٹ کو اور اسرائیل کو۔ اب ناظرین اسرائیل میں خاموشی ہے اس وقت، 30 ان کے سیٹلرز زخمی ہوئے ہیں، اور اب وہاں پر تیاری ظاہری باتیں ہو رہی ہوگی یمن کے اوپر حملہ کرنے کی، لیکن پھر ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب یمنی میزائل دوبارہ سے آئیں گے اور ساتھ وہ کھلی جنگ کا بھی اظہار کر رہے ہیں تو پھر کیسے روکیں گے یمن کو۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سیریا میں اب دیکھیں نا، ہر فرنٹ کے اوپر اسرائیل ہار رہا ہے، لیکن سیریا میں وہ جیت پورٹرے کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر چیزوں کو اس طرح سے بیچا گیا ہے اسرائیل کے سامنے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جس طرح کی سہولت کاری کی گئی ہے۔ یمن، حزب اللہ، حماس، باقی اتنی قربانیاں دی ہیں، ایسی جنگ لڑی ہے کہ اسرائیل کو ڈھیر کر دیا ہے، اور وہاں وہ جناب قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سیریا میں کچھ پرماننٹ پوائنٹس انہوں نے بنائے ہیں۔ اسرائیلی آکوپیشن فورسز آر فائرنگ رینڈملی ٹورڈز دا فارسٹ آف الحمیدہ اینڈ حریہ ان دا کوئنترا کنٹری سائڈ۔ رینڈملی وہ فائرنگ کر رہے ہیں، اندازہ کریں، یہ دمشق کی اتھارٹیز، یہ اب انہوں نے شام کے لوگوں کی حفاظت دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج آ گئی ہے، وہ ڈائریکٹ بھی گولیاں اس نے چلائی ہیں دارا کے اندر، اور رینڈملی بھی فائر کر رہے ہیں، ان کا تکبر دیکھیے۔ اور یمن، حزب اللہ نے، حماس نے ان کا کیا حشر کیا وہ بھی دیکھیے، اور شام میں اب وہ کیسے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں یہ بھی کمپیریزن کریے۔ The Israeli occupation army has established 7 permanent posts on the buffer zone along the disengagement strip in the countryside of Damascus, Dara and Quintra۔ 7 انہوں نے پرماننٹ اپنی طرف سے پوسٹیں بنا لی ہیں۔ Point 1 and 2 Mount Hermon overlook the capital Damascus and the entire western suburbs۔ Mount Hermon کے اوپر انہوں نے یہ بنا لی ہیں پرماننٹ، اور ایک طرف سے وہ دمشق کو دیکھ رہے ہیں، لیبنان کو دیکھ رہے ہیں، جارڈن بارڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ صرف ریزسٹنس کی دیری ہے، دمشق کے فیصلہ کرنے کی دیری ہے۔ یہ یہاں سے بھی ان کو مار بھگایا جائے گا، یہ اتنی آسانی سے شام کو ہڑپ نہیں کر سکیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پر فیصلہ کیا جائے اور اسرائیل کے خلاف اعلان کیا جائے کہ اس آکوپیشن سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ریزسٹنس کھڑی ہو۔ تو صرف اتنی سی بات ہے، یہ اس کو اتنی آسانی سے ہڑپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ریالٹی ہے۔ جتنا ٹائم گزرتا چلا جائے گا اسرائیل وہاں پر مضبوط ہوتا چلا جائے گا،
اور پھر اس سے جنگ اور ڈیفیکلٹ ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ اپنی جیسے اب انہوں نے پرماننٹ، کتنی جلدی انہوں نے پرماننٹ پوسٹیں وہاں پر بنا لی ہیں، تو اس طرح کی فورٹیفیکیشنز وہ وہاں پر بناتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔